अपने देखने और सुनने वालों को हरीश और कैनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज रोज़ों का तीसरा इतवार है, यानी हम 2 इतवार गुज़र आए हैं और हम तीसरे इतवार में तकरीबन हम दरमियान के हिस्से में पहुँच गए हैं। और पेशतर इससे कि हम आगे चलें, आप अपनी बाइबल्स ले आएँ और फिर हम तिलावतें देखें कि क्या हैं और फिर हम शुरू करते हैं। आज की तिलावतें हैं, पहली तिलावत ख़ुरूज की किताब से है, उसका 20वां बाब पहली से 17वीं आयत तक। इसमें आप देखेंगे कि खुदावंद कैसे मूसा को वो 10 अहकाम जो हैं, 10 हुक्म जो हैं, वो उसको देता है। और उसके बाद ज़बूर 19 है, और ज़बूर 19 जैसे आप जानते हैं, ये खुदा की कायनात के बारे में है। और दूसरी तिलावत है पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब 22वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक। और इंजील जलील मुक़द्दस जो है, वो मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक है। आज आप सोचेंगे कि मरकज़ क्यों नहीं है? ये जो है हमारा जो रोज़ों का इतवार होता है ना, ये मुख़्तस नहीं है कि हम एक ही इंजील को हम इसमें पढ़ें, इसमें कुछ मुख़्तलिफ़ अनाजील को भी हम बारी-बारी ले आते हैं। जैसे कि आज यूहन्ना की इंजील है, उसका दूसरा बाब 13वीं से 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, और यहूदियों का फसह का दिन था और यीशु यरूशलेम को गया। और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सर्राफों को भी जो वहाँ बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सर्राफों की नकदी बखेर दी और तख्ते उलट दिए। और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूँ लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 बरस में यह हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था कि वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। और जब वो ईद फसह के मौके पर यरूशलेम में था तो बतेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार नहीं करता था और इसलिए वो सब कुछ जानता था और मोहताज न था कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि इंसान के बातिन में क्या-क्या है। इंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। देखें, आज हम पढ़ते हैं कि वो हैकल, वही हैकल जहाँ यीशु आज तीसरी बार शायद आया था। पहली बार जब वो पैदा हुआ था तो 40 दिन बाद जब उसको पेश किया गया, जब उसके खतने का दिन था। और दूसरी बार वो भी फसह का ही रोज़ था जब वो 12 बरस का था। और जब वो आया था तो उसने देखा कि वो कितनी खूबसूरत इमारत है, उसकी छतें, उसके सतून, उसकी दीवारें और वो नक्शकारी और वो तमाम चीज़ें जो वहाँ पर मौजूद थीं। और फिर वो बुज़ुर्ग और वो आलमे शरा
یا عالم دین جو وہاں تھے ان کو دیکھ کے تو وہ بڑا متاثر بھی ہوا ہوگا، یقیناً وہ 12 برس کا تھا تو اس کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں تھیں. اور آج جب وہ وہاں پہ آتا ہے تو جیسے داخل ہوتا ہے تو وہاں عجیب سما تھا کہ وہاں پہ کس طرح صراف جو ہیں ان کے تختے تھے، وہ پیسوں کا لین دین کر رہے تھے. ادھر وہ جانور بندھے ہوئے تھے جو جانور بیچ رہے تھے، اور جانور اس لیے باندھے جاتے وہاں ہوتے تھے کہ وہیں سے لوگ خرید کے، کیونکہ لوگ دور دور سے آتے تھے. اور یہ فصح کی عید جو ہے یہ پوری دنیا سے آپ کہہ لیں کہ جو یہودی تھے اور خدا کو ماننے والے، جو وہ یہودی بھی تھے جو کہ کسی طرح جیسے شمالی یہودیوں کے بارے میں، سامریوں کے بارے میں ان کو وہ غیر یہودی یا کم یہودی سمجھتے تھے، وہ بھی آتے تھے. اور پھر اور ملکوں سے بھی یہودی آتے تھے. تو یہ جو صراف تھے، یہ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو نقدی استعمال ہوتی تھی وہ یہودیوں کی نقدی تھی، اور وہ شرعی نقدی اسے کہتے ہیں. اور وہ شرعی محصول کے لیے جو ٹیکس تھا، جو ہیکل کا ٹیکس تھا، اس کے لیے وہ مخصوص سکے ہوتے تھے. تو یہ جو بیچارے دور دور سے لوگ آتے تھے وہ ٹیکس دینے کے لیے اور قربانی خریدنے کے لیے ان کو کنورٹ کرنا، ان کو تبدیل کرنا پڑتا تھا. اپنی کرنسی جو ہے، اپنی نقدی جو ہے، وہ اس میں کنورٹ کرنی پڑتی تھی جس کو وہ یہودی قبول کرتے تھے. اور اس نقدی کی اس تبدیلی میں یہ لوگ اتنی بےایمانی کرتے تھے، یہ جو یہودی جو وہاں پہ موجود تھے اتنی بےایمانی کرتے تھے کہ وہ بہت بڑی شرح سے ان سے وہ کمیشن لیا کرتے تھے. اور یسوع یہ دیکھ رہا اور یہ جانتا تھا تو اسے بہت برا بھی لگا. پھر وہ ظاہر ہے کہ جانوروں کی جو ان کی قیمتیں تھیں وہ بھی بڑی تھی، اور پھر ان جانوروں کے ساتھ وہ جو ہیکل کا تقدس تھا وہ سارا پامال ہو گیا. تو یسوع کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے. اور بری کیا لگتی ہے، اس میں صرف میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیے یہاں جب یسوع نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کا جو رویہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. یعنی بڑا یسوع کہنا چاہیے کہ اس نے اسی وقت رسیوں کا کوڑا بنا کے تو اس نے تمام جانوروں کو ہانک دیا، اور وہ صرافوں کے تختے الٹ دیے اور کبوتر فروشوں کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. کیونکہ جب ان سب کو باہر نکالا، اور وہ اب حیرت اس بات کی ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے، مجھے نہیں سمجھ آتی، نہ یہاں ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ریاکشن دکھایا ہوگا یا ان کا کوئی رد عمل تھا یا انہوں نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا آگے سے انہوں نے یسوع کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کی ہو. اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور لگتا ہے کہ وہ ایک دم اپنا سب کچھ اٹھا کے، یعنی سمجھ یہ آتی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ غلط تھا. اور وہ کیوں کر رہے تھے؟ ایک تو ان کے لیے وہ بڑی اچھی جگہ، سودے کی جگہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ جو سردار کاہن اور جو مذہبی جو ٹھیکے دار تھے ہیکل کے، انہوں نے ان کو یہ ٹھیکہ دیا تھا کہ وہ ایسے کریں، اور کیونکہ ان کو بھی منافع تھا. اور یسوع ان کی ریاکاری پہ یسوع کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہاں بھی یہ لوگ ریاکاری کر رہے ہیں، اور یہ لالچ میں یہ خدا کی ہیکل کو انہوں نے، اور وہ اب دیکھیں جب یہ سب کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ خاموشی سے کہہ لیں یا بغیر چوں چرا کیے وہ اپنا سب کچھ اٹھا کے نکل جاتے ہیں. اس کے ساتھ یسوع کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے کیونکہ وہ سب جانتے تھے، ان کو بھی صحیفوں کا پتہ تھا. اور اس میں پہلا وہ جو اشعیا کا صحیفہ کہ میں انہیں اپنے کوہ مقدس میں لاؤں گا اور اپنے دعا کے گھر میں انہیں شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ذبحیں میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. یہ دعا کا گھر تھا، نہ کہ ایک وپار کرنے کا یا ایک جانوروں کی منڈی کا وہ گھر تھا. اور اس کے بعد یرمیہ بھی کہتا ہے، تو وہاں پہ خداوند کہتا ہے کہ تو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نگاہ میں ڈاکوؤں کی کھو بن گیا ہے؟ بس خداوند فرماتا ہے میری نگاہ میں بھی یوں ہی ہے.
اور آگے زبور 69 میں تو وہ جیسے یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں لکھا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو ایسے جانوروں کو اس طرح لا کے اور یہاں پہ آ کے یہ بے ایمانی کرنا، یہ اس کے تقدس کو پامال کر رہے تھے۔ تو یسوع کیا کرتا ہے؟ اس کا یہ عمل جو ہے اس ہیکل کو پاک کرنے کا عمل ہے۔ اب دیکھیں، ہم روزوں کے اس موسم میں سے گزر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو یسوع کا ہیکل کو اس طرح آپ کہیں کہ پاک کرنا ہے، یہ ہیکل کے بارے میں یوں ہے کہ ہیکل تو شروع ہی سے، ابتدا ہی سے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی پہلی ہیکل کیا تھی؟ دیکھیں، ہیکل تو وہی ہے جہاں خدا سکونت کرتا ہے، شکینہ، یہ اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ پرانا عہد نامہ یہی کہتا ہے۔ خداوند نے کائنات تخلیق کی، اور اس کائنات میں ایک اس نے باغ عدن بنایا جہاں آدم اور حوا دونوں رہتے تھے، اور وہ باغ عدن جہاں وہ آ کے ان کے ساتھ ٹہلا کرتا تھا، شام کو گھوما کرتا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، باغ عدن، وہ پہلی ہیکل ہے جہاں پہ خداوند سکونت کرتا تھا، جہاں خداوند آدم اور حوا کے ساتھ بھی گھوما پھرا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم ہیکل کا دیکھتے ہیں تو ابراہیم نے 3 ہیکلیں بنائیں، اور یہ ابتدائی ہیکلوں میں سے ہے۔ اور اس طرح بہت سی آگے چل کے نبیوں کے ذریعے، اور پھر سلیمان نے جو بڑی ہیکل بنائی جہاں جو بہت دیر تک قائم رہی، پھر وہ ڈھہ گئی، پھر ہیکل بنی، اور اس طرح کرتے کرتے یہ ہیکل، اور اس کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اس ہیکل کا بڑا تقدس ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پہ عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا، اور عہد کے صندوق میں وہ تختیاں جن پہ 10 حکم لکھے ہوئے تھے، اور موسیٰ کا عصا۔ تو ایک وقت تھا کہ جب وہاں پہ اس میں وہ جو آسمان سے اتری روٹی ہے وہ بھی نشان کے طور پہ رکھی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ صرف عصا اور 10 تختیاں 10 احکام رہ گئے جو تختیوں پہ لکھے ہوئے تھے، اور وہ جہاں رکھے ہوتے تھے وہ بہت ہی مقدس جگہ تھی، اور اس جگہ کے بارے میں صرف یہ تھا کہ سردار کاہن، جو سب سے بڑا سردار تھا مذہبی، وہی جا کے کاہن جو تھا وہ سال میں ایک بار وہاں جا کے عبادت کرتا تھا اور گناہوں کے لیے دعا مانگتا تھا، خدا ان کی قربانی گزران تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہارون کے 2 بیٹے، وہ بھی غلطی سے اس ہولی آف ہولیا مقدس ترین مقام پہ چلے گئے تو دونوں مر گئے، تو وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ اتنی پاک جگہ تصور کی جاتی تھی۔ اب یہ پاک جگہ کے ارد گرد انہوں نے اس قدر گند مچایا کہ نہ صرف فزیکلی یا آپ دیکھیں کہ چیزوں کے حوالے سے، بلکہ ان کے دلوں میں بھی وہ بڑی میل تھی۔ تو یسوع اس ہیکل کو پاک کرتا ہے اصل میں۔ اب یہ جو ہیکل کی تطہیر ہے، یہ پاک ہونا یا پاک کیا جانا جس طرح یسوع نے کیا، یہ یسوع تو خود ہیکل ہے، وہ ایک علامت تھی، وہ ایک علامت تھی پاک کیے جانے کی، کہ ہم سب ان روزوں کے دنوں میں، یہ دیکھیں یہ تلاوت جو ہے ان روزوں کے دنوں میں آئی، اور روزوں کے دنوں میں ہم جو ریاضت کرتے ہیں، جو ہم روزے رکھتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، ہم اندر سے اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہیکل کی صفائی کی وہ علامت جو ہے، یہ اسی طرح تھی کہ یہ یسوع خود ایک ہیکل ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح یہ اس کو پاک کیا جانا ضروری ہے۔ اور دیکھیں اس روزوں کے موسم میں اگر آپ نے کبھی 14 مقام اٹینڈ کیے ہوں، کبھی آپ اس عبادت میں شامل ہوئے ہوں،
تو مجھے جو 14 مقام جو ہے وہ عبادت اتنی اچھی لگتی ہے، اور اس وقت سچ مچ یہ جو آپ جب یسوع کے ساتھ، اس کی صلیب کے ساتھ اور دکھوں کے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ کا دل خام خواہ ایک عجیب طرح کی تکلیف میں، ایک پشیمانی میں، ایک شرمندگی میں، اور ایک تسلی میں، سب قسم کے جذبات جو ہیں یہ گڈمڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر وہ جو دعائیں اور عبادت کے جو وہ الفاظ ہوتے ہیں، اگر آپ ان پہ دھیان دیں تو وہ دعوت دیتے ہیں آپ کو سوچنے کے بارے میں، اور یہی تطہیر ہے کہ ہم اپنے اندر، ہم اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم صاف کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں یہ بات جو ہے تطہیر کی، اور یہ روزوں کے دنوں میں، اور یسوع کا یہ ہیکل کیا جانا، اب یسوع دراصل یہ جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا، ایک تو وہ ہم نے دیکھا کہ ہیکل کی تطہیر اصل میں ہم سب کو اپنی کیونکہ ہم سب خدا کی ہیکل ہیں، ہمیں اپنی صفائی کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ یسوع نے یہ جو کیا، یہ جو عمل تھا ہیکل کے اندر جا کے اس کی صفائی کرنے کا، یہ عمل ایک آنے والے وقت کی پیشن گوئی بھی تھی کہ اس ہیکل کی تباہی ہونے والی ہے، کیونکہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یا جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ خدا کو پسند نہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ رومی جو ہیں، ان کا ایک بادشاہ تھا تیتس، اس نے 70ویں عیسوی میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو تہس نہس کر دیا تھا اس ہیکل کو۔ اور اصل میں یسوع یہ ایک علامتی، بلکہ یوں کہیے کہ ایک مکاشفائی تمثیل بھی ہے کہ خدا کی بادشاہی کا جو قیام ہے، یہ جو تطہیر ہے نا، جو پاک ہونے کا عمل ہے، خدا کی بادشاہی بھی قائم اس وقت ہوگی جب سب چیزیں جس طرح بھی ہو، جب تک وہ پاک نہیں ہوں گی، جب تک اس دنیا میں یہ سب کچھ پاک نہیں ہوگا، تو خدا کی بادشاہی بھی انتظار کرے گی آنے میں۔ اور یہ یسوع بتا رہا ہے کہ وہ بادشاہی اس وقت آئے گی جب ہم اس دنیا کی تطہیر کر لیں گے۔ اور دنیا کی تطہیر کا، اور دنیا کے پاک کرنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے صاف اور پاک کرتے ہیں۔ دیکھیں، پچھلے دنوں میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم اپنے مسیحی بھائیوں بہنوں کے لیے روزے کا ایک دن رکھیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پوپ فرانسس اس وقت عراق میں ہیں۔ میں نے جب ابھی عراق کے بارے میں اور مسیحوں کے بارے میں پڑھا تو مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ یہ جنگ سے پہلے وہاں پہ 15 لاکھ مسیحی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسیحی وہاں پہ بہت خوشحال، تعلیمی ادارہ، صحت کا ادارہ، اور یہ کہنا چاہیے تعلیم اور صحت کے علاوہ سول سروسز میں مسیحی بہت آگے تھے، اور ان کے بڑے کاروبار، اور وہ کئی پشتوں سے، کئی صدیوں سے وہ وہاں تھے۔ اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جو صدام تھا، اس کا جو نائب تھا طارق عزیز، وہ ایک رومن کیتھولک تھا۔ یہ لوگ تقریباً 15 لاکھ ان کی آبادی تھی، اور آج ان کی آبادی جو ہے وہ صرف 2.5 لاکھ رہ گئی۔ خاندانوں کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ان کی جائیدادیں تباہ کر دی گئیں، لوٹ لی گئیں، گرجے اور مونسٹریز یا جو کانوینٹس تھے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اور پوپ صاحب بڑی دیر سے، یہ جنوری سے وہ کوشش کر رہے تھے پچھلے سال، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے، پھر کووڈ آ گیا تو وہ نہیں جا سکے۔ اب وہ آئے ہیں، اور اس وقت وہ وہاں ان کا عراق میں ہونا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ان مسیحوں کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی، سالمیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ، جب پوپ صاحب وہاں ہیں تو ہم سب مسیحی جو ہیں پوری دنیا میں، ہم سب عراق کے مسیحوں کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم پوپ صاحب کی اس وزٹ کے لیے، ان کے اس سفر کے لیے ہم دعا کریں کہ وہ کامیاب ہوں،
اور ان کے لیے کچھ ایسے تحفظات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں، اور ہم اور کچھ نہیں تو ہم پھر ایک بار ایک جمعہ جو ہے آنے والے 2 ایک جمعوں میں جو ایک جمعہ ہے، وہ جمعہ ہم اپنے عراق کے بہن بھائیوں کے لیے روزہ رکھیں، اور پوری دنیا میں تو کہوں گا کہ جو اگلے ہفتے کا جو جمعہ ہے ہم سب روزہ رکھیں، اور وہ پھر پوری دنیا میں ایک روزہ ہوگا اپنے عراق کے بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر میں آپ سمجھتا ہوں، اور ہم لوگ ہیں جو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آج دوسری بات کہ آج مسیحیوں کی جو بیویاں بہنیں، اور بلکہ مسیحیوں کے نہیں، میں کہوں گا پوری دنیا میں خواتین کا آج ایک خاص دن ہے، اور یہ دن جو ہے یہ انٹرنیشنل کاؤنسل آف چرچز جو ہے ان کی خواتین یہ مناتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے مظلوم طبقہ ہے ہمارے ملکوں میں یا ایشیائی ملکوں میں، وہ خواتین ہیں، اور ان میں ان طبقوں میں بھی جو سب سے تکلیف دہ ہے وہ غریب مسیحی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، جو بڑے خطرے کی زندگی گزارتی ہیں، اور افریقہ میں بھی جو بچیاں ہیں بڑی چھوٹی عمر ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کو زبردستی ان سے شادیاں کی جاتی ہیں، اور یہ دیکھیں ہم کسی طرح لڑکے تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ایک بات ضرور کر سکتے ہیں کہ خدا، ظاہر ہے کہ خدا ایک دم خود نیچے تو نہیں اترتا، وہ کوئی نہ کوئی چیز یا کوئی نہ کوئی انسان پیدا کر دیتا ہے، جیسے اسرائیلیوں کے لیے اس نے موسیٰ کو کہا کہ میں اترا ہوں کہ میں نے اپنے اس قوم کی اس کا رونا سنا ہے، ان کا چلانا سنا ہے، اور میں ان کو اس تکلیف سے نجات دینا چاہتا ہوں۔ تو ہم اسی طرح دعا کریں کہ خدا کوئی ایسا موسیٰ پیدا کرے ہمارے ان ملکوں میں کہ جو ان مسیحوں کو نجات دلا سکے، اور ہم لوگ تیار رہیں اس موسیٰ کی مدد کرنے کے لیے، اس کو تنہا نہ چھوڑیں، ہم اس کی دیکھیں یہ روزوں کے یہ دن جو ہے نا، یہ خاص دن اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو اتنا نرم کر لیتے ہیں کہ ہم دنیا بھر کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں بنا کے ہم ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کر کہ ہم اس ہمدردی کو اپنے سے ختم نہ ہونے دیں۔ دیکھیں لفظ چیریٹی ہم کرتے ہیں، یہ چیریٹی جو ہے نا، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں خیرات، اور خیرات کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے وہ بڑا محدود ہے۔ چیریٹی اصل میں محبت کی ایک عملی شکل ہے، اور یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ یہ لو جو ہے ان ایکشن، یہ چیریٹی یہ کرنے کا، تو ہم چیریٹیبل ہوں، ہم محبت کرنے والے ہوں عملی طور پہ، ہم خدا سے یہ مدد مانگیں کہ ہمارے دلوں کو وہ اس طرح بھرا رکھے، اور جب ہم جہاں بھی کسی ایسے شخص کی مدد کر سکیں جو ان تکلیف زدہ، ان مصیبت زدوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، کہ وہ وہاں پہ ہو۔ یہ روزے ہمارے یہ ہیں، یسوع کا ہیکل پاک کرنا، ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں تکلیفوں کو دیکھ کے ان کے لیے کچھ کرنا، یہ سب ایک ہی چیز ہے، اور خدا نے یہ جو دن مقرر کیے ہیں روزے اور یہ سب، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم گاہے بگاہے اپنے ان حالات کو دیکھتے رہیں، ان کا تجزیہ کرتے رہیں، اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اور خدا سے مدد مانگتے رہیں۔ بھائی اور بہنوں، دعا کریں کہ ہم اپنی ان چیزوں میں کامیاب ہوں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔